बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाजरीन, मैं हूं अनीसुर रहमान कादरी और आप देख रहे हैं अनीस कादरी ऑफिशियल। नाजरीन, हमारी तरफ से आपको, आपके दोस्त अहबाब को और तमाम अहल खाना को, तमाम मुल्क पाकिस्तान को हमारी तरफ से माह रमज़ान मुबारक दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने की खूब खूब बरकतें लूटना नसीब फरमाए। नाजरीन, इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल पर तजवीद का इस माह रमज़ान में कोर्स करवाया जाएगा। नाजरीन, तजवीद सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वो तजवीद सीखना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हम दीगर उलूम सीखते हैं। नाजरीन, इल्म तजवीद वो इल्म है कि जिसको सीखने के बाद हम कुरान को, दुआओं को, अहादीस, आयात मुबारका को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम अदा कर सकते हैं। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह इस चैनल पर इस माह मुबारक में हम इंशाअल्लाह तजवीद का एक बाकायदा और इंशाअल्लाह एक कोर्स करवाया जाएगा। तो आइए तजवीद का कोर्स शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंशाअल्लाह हम यहाँ से इंशाअल्लाह तजवीद का कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाजरीन, इंशाअल्लाह ये आपके सामने एक टेबल है और यहाँ पर लिखा हुआ है हरूफ के मखारिज। ये लिखा हुआ है हरूफ के मखारिज। अब हम यहाँ सीखेंगे कि सबसे पहले कि मखरिज किसे कहते हैं। नाज़रीन, मखरिज के लुग़वी माना। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि ये हम इसको अक्सर कह देते हैं कि ये मायनी है, लेकिन ये असल लफ्ज़ है माना, क्योंकि इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप खड़ा ज़बर है, तो लिहाजा इसको हम पढ़ेंगे माना। तजवीद के लुग़वी माना है निकलने की जगह, यानी कि मखरिज किसे कहते हैं? निकलने की जगह को। और तजवीद की इस्तिलाह में जिस जगह से हरूफ अदा हो उसे क्या कहते हैं? मखरिज कहते हैं। मखरिज की तादाद कितनी बताई? ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ आता है वो है हरूफ मखरिज। उसके मखरिज का नाम है हल्की मखरिज, यानी कि जो लफ्ज़ हलक से अदा होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हरूफ, यानी कि जो हरूफ इसमें आते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद उनके नाम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और उनके मखरिज वो कहाँ कहाँ से अदा होते हैं हम इसके बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले जो है हल्की मखरिज। ये हल्की मखरिज है, उनमें कौन कौन से हरूफ आते हैं, यानी उनमें उनकी तादाद है 6। उनके नाम अब सीखेंगे। सबसे पहले है हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इनका नाम है हरूफे हलकिया। हरूफे हलकिया। सबसे पहले हमज़ा और हा है। हमज़ा, हा, हमज़ा, हा, साथ मिलके पढ़ेंगे हमज़ा, हा। ये कहाँ से अदा होते हैं? ये अदा होते हैं हलक के नीचे वाले हिस्से से। ये कहाँ से अदा होते हैं? हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। हरूफे हल्की में हमज़ा, हा, ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। और इसके बाद है आइन, हा, आइन, हा। इनके मखरिज का नाम है हलकी मखरिज,
ان کا نام بھی حلقی مخرج ہے، اور ان کا نام ہے حروف کے القاب جو ہیں ان کا نام ہے حروف حلقی. اور عین ہا مل کے پڑھیں گے، عین ہا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. دوبارہ پڑھیں گے، عین ہا، عین ہا. اس کے بعد ہے غین، یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہیں. غین خا، غین خا. ان کا نام بھی حروف حلقی ہے، اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین خا، غین خا. یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہیں، اور ان کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی کہ گلے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3. سب سے اوپر والا، درمیان والا، اور سب سے نیچے والا. سب سے نیچے والے حلق سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا. اور اس کے بعد حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ عین ہا. اور حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ غین خا. ناظرین، یہ تھے حروف حلقیہ. اب ہم اگلے حروف کی جانب چلتے ہیں. اس مخرج کا نام ہے لسانی مخرج، یعنی کہ ان مخرج کا کیا نام ہے؟ لسانی مخارج. یعنی کہ ان کا نام، اور اس میں 2 حروف آتے ہیں، اور ان حروف کا نام ہے حروف لہویہ. کیا ہے؟ حروف لہویہ. سب سے پہلے ہے قاف. اس کو کیسے موٹا پڑھیں گے؟ قاف. کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. اور کیسے پڑھیں گے؟ قاف. اور یہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. یعنی کہ زبان کی جڑ سے اور تالو کے نرم حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کاف. یہ ناظرین، یہ بالکل ہی یعنی کہ جو نیچرل ٹون ہے ہماری، یہ بالکل اس سے ادا ہوتا ہے. تو پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کاف سمپل ایک حرف ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ناظرین، ایک چیز اور، ہم انشاءاللہ جو ٹیبل میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، انشاءاللہ اس ٹیبل میں ہم وہ لفظ پڑھیں گے جن میں بناوٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ حمزہ، عین، ہا، غین، خا. اس طرح کے جو حروف ہیں وہی ہم پڑھیں گے. جیسے کہ حروف ہیں قاف، جیم، شین، یا، لام ہے، نون ہے. ان کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح سمپل ٹون ہماری ہے، سمپل آواز ہے، اس کو اسی طرح پڑھیں گے. میں ایک کام کرتا ہوں، ان کو سرکل کر دیتا ہوں جو ہم نے پڑھنا ہے. اس کو بھی پڑھنا ہے ہم نے، اس کو بھی پڑھنا ہے، ان دونوں کو بھی پڑھنا ہے، ان دونوں کو بھی پڑھنا ہے، اور قاف کو بھی پڑھنا ہے. یہ کاف سمپل ہے، لیکن اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. یہ بھی زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ جو قاف ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہ تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. اور یہ کاف جو ہے یہ ہے تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. اور ان کا نام کیا تھا؟ حروف لہویہ. اس کے بعد ہے جیم، شین، یا. کون سے ہیں؟ جیم، شین، یا. یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ. اور یہ ان کے مخرج کا نام کیا ہے؟ لسانی مخارج. ان کے مخرج کا نام بھی لسانی مخارج ہے، جیسے کہ قاف اور کاف کا تھا. ان کا نام ہے حروف شجریہ. اور یہ زبان کے درمیان سے اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. زبان کے بھی درمیان سے اور تالو کے بھی درمیان سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ضاد. ناظرین،
اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کو میں سرکل کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. تھوڑا سا کیمرہ نیچے کر دوں. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. جیسے کہ زبان ہے، زبان کو تھوڑی ان کے کناروں کو کروٹ دینی ہے، اور جو داڑھوں ہیں، جو ہماری داڑھیں ہیں، ان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. یہ اس کو دوبارہ پڑھیں گے. دود، اس کے آخر میں دال کی آواز آتی ہے. دود دود. اس کے بعد یہ ایک حرف ہے اور اس کا نام ہے حرف حافیہ. اس کا نام کیا ہے؟ حرف حافیہ. یہاں پر ہم ایک اور چیز سیکھیں گے. جیسے کہ یہاں پر ہا ہے، اور ہا کون سے حروف میں سے تھا؟ حروف حلقیہ میں سے. تو اس کو ہا کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے، تو اس کو حروف حلقیہ پڑھیں گے. اور قاف بھی آ رہا ہے یہاں، تو قاف کو ہم نے کیسے پڑھنا تھا؟ موٹا پڑھنا تھا، اور زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھنا تھا. تو اس کو بھی اس طرح پڑھیں گے. یہ زبان کی کروٹ یعنی کہ حروف حلقیہ یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوگا. آگے ہے لام اور نون. اور اس کے بعد اس میں ایک اور حرف بھی ہے جو کہ ہے را. اس میں سے ہم نے صرف لام بھی نہیں پڑھنا، نون بھی نہیں پڑھنا، صرف ہم نے را پڑھنا ہے. اور ان تینوں کے مخرج کا نام بھی کون سا مخرج ہے؟ لسانی مخرج. شاباش، بہت خوب. انشاءاللہ یہ اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا، اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی، تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی ایڈ کر دوں گا. اور انشاءاللہ جو میرے اسلامی بھائی جو یعنی کہ جن کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ان کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے. اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ اس میں ڈال دوں گا. اور انشاءاللہ ہماری جو بھی ویڈیو آتی ہیں اس یوٹیوب چینل پر، وہ سب کی سب ہماری اس گروپ میں بھی ویڈیو جاتی ہیں. تو ناظرین، یہ تھا. واپس آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، جو کہ ہے حروف طرفیہ. یہ یعنی کہ اس میں ہم کیا پڑھے تھے؟ لسانی مخرج ہے. اور نام کیا ان کا؟ لام، نون اور را ہے اس میں. اور اس کو کہتے کیا ہے؟ حروف طرفیہ. اس میں را آ رہا ہے. را یعنی کہ ہم را دیکھیں گے. را کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. یعنی کہ زبان کا بالکل کنارہ اور مقابل یعنی کہ اس کے بالکل اس کے سامنے بالکل جو تالو ہے وہاں سے ادا ہوگا. یعنی کہ تالو کا کیا مطلب؟ یعنی کہ جو زبان کے اوپر جو دانتوں کے پیچھے سخت حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے تھوڑا پیچھے جو نرم جگہ آتی ہے اس کو ہم تالو کہتے ہیں. اور یعنی کہ تالو نرم سے بعد تھوڑا دانتوں کے بالکل پیچھے جو سخت حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوگا. اس کو ٹچ ہوگا. رو. اس کو دوبارہ پڑھیں گے. رو. اس کے بعد ہے ہمارا تو. اور اب ہم دیکھیں گے تو. اس میں دال بھی ہے اور تا بھی ہے، لیکن ہم دال کو بھی نہیں پڑھیں گے اور تا کو بھی پڑھیں گے ضرور، لیکن اسباق میں آگے جو ہماری مشق آ رہی ہیں، اسباق آ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر صرف ہم وہی پڑھیں گے جو بناوٹی حروف ہیں. تو یہ دیکھیں، اس کو ہم سرکل کر رہے ہیں. ہم نے کس کو پڑھنا ہے؟ تو کو. اور یہ تو میں ہم نے بناوٹ دینی ہے، اسی لیے میرے استاد محترم جناب قاری رضوان شہزاد قادری صاحب، انہوں نے ہمیں سکھایا. اور انشاءاللہ میں آگے سے آگے میں انشاءاللہ کر رہا ہوں، اس پہ محنت کر رہا ہوں. جو انہوں نے سکھایا اسی طرح میں آپ کو سکھا رہا ہوں. کوشش کر رہا ہوں، ان کی طرح تو نہیں سکھا سکتا، کوشش کریں گے. اور آپ سے
یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے صرف تو جیسے کہ میرے استاد محترم نے ہمیں سکھایا انشاءاللہ اسی طرح ہم یہاں پر میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اس طرح تو نہیں سکھا سکتا, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور آپ سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ جس طرح یعنی کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی یہ ذریعہ نجات بنے, اور تاکہ جتنے لوگ سیکھیں گے اتنے زیادہ یعنی کہ آپ کو بھی ثواب ہوگا, مجھے بھی ثواب ہوگا. تو واپس آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. تو یہاں پر آ جاتا ہے اور تو یعنی کہ اس کے مخرج کا نام کیا تھا؟ اس کے مخرج کا نام تھا حروف نطعیہ. کیا نام ہے؟ حروف نطعیہ. اس میں تو آ رہا ہے لیکن اور اس کے بعد عین بھی آ رہا ہے. عین کہاں سے ادا ہوتا تھا؟ الگ کے درمیان والے حصے سے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اوپر پڑھا تھا, یہ دیکھیے آگے آر بھی رہا ہے. عین یہ ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الگ کے درمیان والے حصے سے. تو ہے, دال ہے اور تا, یہ حروف نطعیہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. ہم اس کو ادا بھی کرتے ہیں, تو اس کو ہم ادا کر کے دیکھتے ہیں, آپ بھی ادا کیجئے گا. تو جو زبان کی نوک ہے اس کو اوپر کے دانتوں کے بالکل جڑ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے, پھر یہ ادا ہوگا. تو اچھا ایک اور بات, یہاں پر اس کو آواز ناک میں نہیں لے کے جانی. اکثر لوگ تو پڑھتے ہیں لیکن یہ تو لفظ نہیں ہے, یہ لفظ ہے تو. اس کو ناک میں اس کی آواز نہیں لے کے جانی. اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ ادا کہاں سے کیسے ہوگا؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, اور ایک اور چیز یہ بھی لسانی مخارج میں سے ہے. اس کے بعد آگے جاتے ہیں, یہ ہے دو. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے, یہ ہے دو, زو, ذال, ثا. ان تینوں کو ہم سرکل کریں گے کیونکہ ان تینوں میں بناوٹ دینی ہے, تو انشاءاللہ اس میں بناوٹ دیں گے ہم. زبان کا یہ لسانی مخارج میں سے ان کا نام کیا ہے؟ حروف لساویہ. اس میں سا آ رہا ہے, اور سا جیسے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہم آگے سیکھتے ہیں کہ سا کو پڑھنا کیسے ہے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ادا ہوتا ہے. اس کی بھی نوک, اس کا بھی یعنی کہ نوک یعنی کہ زبان کی جو سرا ہے یعنی کہ بالکل اینڈ والا پورشن ہے, اس کو ہم اوپر کے دانتوں کے اندرونی کے کنارے سے اس کو اٹیچ کریں گے. یہاں پر ہمارے پاس دعاد ہے, ہم ان تینوں کو یعنی کہ ہم سیکھیں گے. اور انشاءاللہ سب سے پہلے اس کا یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ادا کہاں سے ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادا یعنی کہ ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ دعاد, اس میں دعاد, ذال اور سا ہے. دوبارہ پڑھیں گے اس کو, دعاد نہیں ہے, یہ ذو ہے, ذو. اس کو ہم پڑھیں گے ذو, لال, سا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ ادا ہوتے ہیں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. یہ لفظ ہے دو, لال, سا. اس کو یعنی کہ یہاں پر بہت ہی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لفظ ہے سا. اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے. اس کا نام کیا ہے؟ حروف لساویہ. آگے ہے صاد. ان تینوں کو بھی ہم پڑھیں گے, ان تینوں کو بھی. یہ بھی کس میں سے ہے؟ لسانی مخرج میں سے ہے, اور ان تینوں کو بھی ہم پڑھیں گے. ان کا نام کیا ہے؟ حروف صفیریہ. اور یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟
ان کا مخرج کیا ہے وہ ہم سیکھیں گے. یہ ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یعنی کہ درمیان والے دو دانت ہیں اس کو ہم نے زبان کی نوک کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تو اس وہاں سے ادا ہوں گے. ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ضاد ضاد ضاد، اس کو صاد 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 صاد، کیا پڑھیں گے؟ صاد. نیکسٹ ہے زا، اس کو سختی سے پڑھنا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے زا. یہ پیچھے کیا تھا؟ صاد صاد. زا سین سین. حروف شفویہ حروف صفیریہ، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟ حروف لساویہ، اور ان کا نام ہے حروف صفیریہ. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کیا ہے؟ فا. کیا ہے؟ فا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شفویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف شفویہ. کیا کہیں گے؟ حروف شفویہ. حروف شفویہ میں کون سے حروف آتے ہیں اور ان کا مخرج کیا ہے؟ مخرج کا نام کیا ہے؟ شفوی مخرج. اور اس کا یعنی کہ اس میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 1 2 3 4. کون کون سے؟ فا پا میم واو. اس میں سے صرف اور صرف ہم کون سا پڑھیں گے؟ واو. کون سا پڑھیں گے؟ واو. اور واو کا مخرج کیا ہے؟ وہ ہے دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واو واو. اور فا، ان باقی کا بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. اوپر یہ فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے ہونٹوں کے تر حصے سے. تر یعنی کہ تر کہتے ہیں ہم گیلے حصے کو، کیا ایک تر ہم کہتے ہیں. یہ ادا ہوگا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا. یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے سے. اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے سے، یعنی کہ ہونٹوں کے نہیں، ہونٹ کے. اس کے بعد با ہے. با کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. یہ بھی یعنی کہ دونوں ہونٹوں کو جب با پڑھیں گے یعنی کہ دونوں کو فولڈ کریں گے اندر کی طرف اور یعنی گیلے ہوں گے تو اس وقت ہم یعنی کہ تر حصے سے یعنی کہ گیلے حصے سے. اس کے بعد میم ہے. میم کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، یعنی کہ میم. اس کو یعنی کہ ڈائریکٹ میں پڑھیں گے، یعنی کہ ان کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بناوٹی حروف میں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کون سا ہے؟ یعنی کہ ان میں سے ہم ایک دفعہ جو ہیں ہمارے بناوٹی حروف ان کو بھی ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بناوٹی والے نہیں ہیں ان کو بعد میں ہم ان کو ہی پڑھیں گے. پہلے بناوٹی پڑھتے ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا قاف ضاد را طا ذال ظ ثا صاد ز سین اور آخر میں واو. اور اب جو بناوٹی نہیں ہے ان کو پڑھیں گے. کاف یعنی کہ یہ جو ہے ان میں بناوٹ وغیرہ نہیں دینی، ان کو سمپل پڑھنا ہے. کو پڑھیں گے کاف. اس کے بعد جیم شین یا لام نون دال تا. اس کے بعد ہے فا با اور میم. اور سب سے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے جوفی مخرج، یعنی کہ اس میں حروف مدہ آتے ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف واو یا. اور جوفی آخر میں لکھا ہوا ہے جوف دہن،
یعنی کہ یہ کسے کہتے ہیں، یعنی منہ کے خلاف کو، یعنی کہ لکھا ہوا ہے جوفی دہن، یہ کسے کہتے ہیں، منہ کے خلا کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں لکھا ہے خشوم، یہ ناک کے بانسے کا نام ہے، اور یہ اس کا مخرج کیا ہے، یہ غنّے کا مخرج ہے۔ یہ یعنی کہ اب غنّہ کریں گے تب یعنی کہ غنّے والے لیکچر میں، یعنی کہ غنّے والے لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، اور یہ ہمارا تجوید کا فرسٹ لیسن تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو میں نیچے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ اس پہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔